अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं बैठी हूँ और व्लॉग बनाना, आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं इतने दिन इतनी बिज़ी रही। और आपने मेरा जैसे प्रीवियस व्लॉग देखा होगा कि मेरा भाई आया हुआ था, 2 दिन हुए वो वापस गया है खैर से। और अब मेरा जो ये 3-4 दिन थे रोज़ों से पहले के 2 दिन, अभी आज तीसरा दिन है। 2 दिन पहले मेरी बड़ी बहन जो मैमूना है उसने राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवाना था, तो मैंने उसको कहा था कि रमज़ान से पहले पहले ये काम करवा लेना, क्योंकि मेरी कोशिश है कि रमज़ान में मैं बिल्कुल ना निकलूं। उसकी वजह ये है कि असल में होता ये कि जब आप इस तरह के काम, मैं तो ये सबको कहूँगी और मैं भी ये करती हूँ, और मैंने बच्चों को भी यही कहा है कि रमज़ान से पहले जो देना दिलाना है लोगों को वो रमज़ान से पहले कर लो। क्योंकि लोगों को जिनके पास कुछ होता नहीं है वो सोचते रहते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि रमज़ान में देंगे सवाब मिलेगा। जब आप नियत कर लेते हैं रमज़ान की, तो चाहे आगे दें पीछे दें, वो आपको उसका अजर तो मिलना ही मिलना है। क्योंकि हमारी तो हमारे मज़हब ही इस बात पे है, स्टैंड करता है कि आप जो काम करते हैं वो आपकी नीयत उस पर जो आप नियत करते हैं वो आपको उसका अजर मिलता है। तो कोशिश करें कि रमज़ान से पहले पहले लोगों को फारिग कर दें, ताकि लोग अपने घरों में सेटल डाउन हो जाएं। जो उन्होंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ लानी है वो ले आएँ। जो आप कर सकते हैं दूसरों के लिए ज़रूर करें। तो अल्लाह भला करे मैमूना का कि उसने माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद में लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करवाया, जो कि मैं आज अब फारिग हुई। कुछ 3-4 रह गए जिन्होंने घर आना है और उन्होंने लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम से बरी ज़िम्मा हुई हूँ। और रमज़ान जो है बस एक बालिश दूर, यानी कि परसों इंशाल्लाह ताला होपफुली कि पहला रमज़ान होगा, क्योंकि आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है। होपफुली सऊदी अरब में इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट हो जाएगा, और आज 1 अप्रैल है। तो गर्मी खूब स्टार्ट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा। लेकिन मैं बताऊं कि आपसे ये मौका बहुत कम इस तरह मिले किसी से बात करें इस मौजू पे कि मेरी ज़िंदगी के रोज़े मैंने कैसे गुजारे। पहले इतनी समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। बचपन में जब हम छोटे थे तो हमें आपा जी पढ़ाने आती थी। जब मैं टीनेजर थी, 12-13 साल की थी, तो हमें कारी साहब पढ़ाया करते थे। बहुत छोटे थे, 2 कारी हमें पढ़ा चुके थे, जो जिस पे मतलब हमें नहीं आया था पढ़ना। उसके बाद हमें आपा जी एक आई, जब मैं 13 साल की 12-13 साल की होंगी, तो मैं क्योंकि बड़ी मैमूना तो पढ़ चुकी थी, लेकिन हमने बच्चों ने पढ़ना था, तो वो आपा जी आती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि गर्मियों में उन्होंने स्टार्ट किया था, तब रोज़े भी आए थे। तो वो क्या करती थी, छुट्टियों में हमें लगवाई थी आपा जी। क्योंकि पहले हम रूटीन में तो हम इतने बिजी होते थे कि सुपारे का टाइम ही नहीं मिलता था, होमवर्क कितना मिला करता था। तो जब छुट्टियों में आपा जी आई और उन्हीं छुट्टियों में रमज़ान भी आए, तो आपा जी ने जब हमें अभी पढ़ना नहीं आता था, तो उन्होंने हमें अटैचमेंट कैसे कुरान से कराई। उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह का कुरान पढ़ो। पुराने ज़माने के लोग, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो बस गांव के लोग थे, तो उन्होंने अटैचमेंट मोहब्बत कुरान से कराने का ये उनका एक तरीका था कि हर सतर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। हमने पढ़ी बचपन में बड़े शौक़ से, जब पढ़ना नहीं आता था। फिर जब पढ़ना आया तो अम्मी ने कहा कि हर रमज़ान में कुरान पाक शुरू करना हो, अपना पढ़ो, कंप्लीट किया करो। लेकिन इतना स्लो होते थे, समझ नहीं थी, थोड़ा थोड़ा पढ़ के छोड़ देते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि एक दिन में 2 पारे जल्दी जल्दी गलत मलत पढ़ के हम फारिग रेस लगाते थे बहन भाई आपस में। तो मुझे ये अच्छी तरह याद है कि मैंने एक रमज़ान में 2 कुरान पाक ख़त्म किए थे। मुझे पता है कि मैंने गलत पढ़ा, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, लेकिन वो स्पीड बनाने के लिए, ताकि हमें लफ्ज़ लेकिन बीबी जी जो हमें पढ़ाने आती थी वो हमें ना बताती थी। तब उनको भी नहीं शायद ये पता था कि गुन्ना क्या होता है, इक़फ़ा करना, तजवीद। एक्चुअली तजवीद जो सही तरह पढ़ते हैं वो कारी ही बताते हैं, लेकिन उस ज़माने में इतना क्लियरली नहीं बताया जाता था जो आम घरों में पढ़ाने वाले होते थे।
تو مجھے یہ تو پتا تھا کہ اس لفظ کو اس سے ملائیں تو ناک میں آواز کرنی ہے، یا اس میں کریں تو اخفا کرنا ہے، اس کو نون کو پورا نہیں بولنا، مطلب اس طرح کی چیزیں پتہ تھیں، لیکن ان کی ٹرمز جو وہ بولتے ہیں ان کے لیے وہ نہیں پتہ تھی، وہ اب آگے پتہ چلی، کیونکہ ہر سال آپ گرو کرتے ہیں، ہر سال آپ کی ترقی ہوتی ہے، اگر آپ ایج میں بڑے ہو رہے ہیں تو آپ اس چیز کو سمجھنا اگر آپ میں عقل شعور ہے ایز اے مسلم تو آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ پھر یہ ایک ٹائم آیا جب میری شادی ہوئی، میرے بچے ہوئے، تو میں نے کوشش یہ کی، کیونکہ میرے سسر اللہ بخشے بہت دیندار تھے اور وہ مولوی بھی تھے، اور وہ بہت زیادہ ہمارے گھر میں اسلام کا ہوتا تھا، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تو وہ ہر وقت پوچھتے تھے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، وہ ہر وقت میرے مطلب مجھے ایز اے بہو، کیونکہ میں ہی تھی وہاں، تو مجھے پوچھا کرتے تھے، تو مجھے بڑی فکر ہوتی تھی کہ ان کو جواب دینا ہے۔ تو الحمدللہ خیر بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن بچوں میں اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ قرآن اتنا پڑھ پائیں، لیکن پھر بھی جتنی مجھے توفیق ہوتی تھی میں پڑھتی تھی۔ لیکن پھر یہ ہوا، پھر تھوڑے بچے جب 9-10 سال کے ہوئے تو پھر یہ ہوا کہ ٹی وی پہ ایسا، ٹی وی پہلے تو ہم دیکھتے نہیں تھے، صرف نماز کے لیے ٹی وی آن ہوتا تھا جب بچے چھوٹے تھے، اور گھر میں ریسٹرکشن تھی ٹی وی نہیں دیکھنا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اپنے اون پہ ہوئے تو ٹی وی میری یہ ہمیشہ سے یہ کوشش رہی، جب بچوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ کیونکہ ہمارے ابو یہ کیا کرتے تھے کہ ہماری امی یہ اہتمام کیا کرتی تھی کہ کیونکہ وہ ٹائم ایسا بہت ہی پریشیس ہوتا ہے کہ دعائیں مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہماری امی نے بھی ہمیشہ ایسے کیا کہ جب افطاری بنا لی تو پلیٹوں میں لگا دی اور بچوں کو کہا دعا مانگو۔ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے رمضان ایسے بچپن میں گزرے ہوئے ہیں کہ پلیٹیں بنا دیا کرتے تھے کہ تاکہ اس وقت ہسل بسل نہ ہو، اور پلیٹیں سب کے آگے رکھ دی جاتی تھی بنا کے، امی ہر بچے ماشاءاللہ ہم 7 بہن بھائی تھے تو امی سب کی پلیٹیں بنا دیا کرتی تھی، ڈرنک کا گلاس آگے رکھ دیا کرتی تھی، اور کہتے تھے ابو ہمارے کے دعا مانگو، تو ہم اور بعض دفعہ ہمارے ابو اونچی آواز میں دعا کرنا شروع کرتے تھے، ہماری امی اونچی آواز میں دعا، وہ ایسی عادت پڑی کہ میں نے بچوں کے ساتھ بھی یہی فارمولا اپلائی کیا کہ جب افطار کا ٹائم ہو تو اپنے اونچی آواز میں دعا مانگیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ذہن میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں بیٹھ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا پھر یہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب افطار کا ٹائم ہوتا تھا تو ہم ڈرامے لگنے تھے، تو میں ینگ تھے، بچے چھوٹے تھے، تو اتنی عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، تو ہوتا تھا مغرب کی نماز جلدی جلدی پڑھ لو کیونکہ ڈرامہ لگنا ہے۔ ایک سال ایسا بھی گزرا کہ ڈرامہ دیکھنا ہے، کیونکہ تب نیٹس وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو وہ ایک ڈرامے کی جو کیوریوسٹی ہوتی تھی نا وہ مجھے بھی رہتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ کیا کریں، کیونکہ انٹرٹینمنٹ ہی ہمارے لیے ٹی وی ہوتا تھا، پاکستانی عورتوں کے لیے کیا ہے انٹرٹینمنٹ، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ رہتا تھا کہ نہیں ڈرامہ دیکھنا ہے رمضان کا۔ اچھا پھر تھوڑی تھوڑی عقل آئی، پھر سمجھ آئی، پھر قرآن کا دورہ قرآن شروع کیا 18 سال پہلے، تب تھوڑا سا، اور جنہوں نے ہمیں دورہ قرآن کرایا وہ ایک گھریلو خاتون ٹائپ بی بی تھی، آپا جی ہم ان کو کہتے تھے، تو وہ انہوں نے بڑے سادہ انداز میں ہمیں قرآن کی تفسیر بتانی شروع کی، بہت ہی گھر کے مثالیں دے دے کے انہوں نے، تب تھوڑا اور انٹرسٹ پیدا ہوا قرآن میں، پھر ترجمہ پڑھا، اس کے بعد تجوید کا سٹارٹ کی۔ پھر آج سے کوئی 5-6 سال پہلے جب میں یہاں شفٹ ہم ہوئے اپنے اون پہ، تب میں نے ریگولر قرآن کی جو تھی دورہ قرآن کرنا شروع کیا، اور دورہ قرآن کرنے سے آپ کا ویژن کھلتا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ کو چھوٹے چھوٹے معاملات جو زندگی کے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے تقسیم کیسے کرنی ہے، ہم نے دنیا اور آخرت کیسے لے کے چلنی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ہم ایسے لوگ ہیں، انسان کا مطلب ہے بھولا ہوا، اور ہم لوگ رمضان میں بہت زیادہ ایمان کی طرف ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے نا تو وہ بلبلے کی جاگ کی طرح نا ہم لوگ اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، میرے ساتھ ایسے ہوتا رہا، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے
لیکن پھر یہ جب قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن کو سمجھنا شروع کیا، ابھی مجھے کچھ نہیں آتا، ترجمہ تک نہیں مجھے ابھی تک یاد ہوتا، کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ یاد کریں، سمجھیں، اور بڑی وہ رہتی ہے کہ تجسس رہتا ہے کہ اس کے بارے میں پڑھیں، سنیں، سمجھیں، فرحت ہاشمی کے دورہ قرآن لیتے رہے۔ لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آج اس عمر میں آ کے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے قرآن سے ہدایت نہیں لی تو ہم ایسے ہی مسلمان ہیں جس میں بس ہم دکھاوے کے مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمارے جو ایمان کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرے۔ یہ میں اپنے لیے پہلے یہ سوچوں گی، پھر اپنے بچوں کے، جو اگر میں یہاں بات کر رہی ہوں تو جب میں نہیں ہوں گی میرے بچے سنیں گے تو یقیناً وہ اس چیز کو شاید ایبزارب کر سکے کہ جو قرآن سے تعلق ہے نا وہ بڑا ضروری ہے۔ میں ابھی بھی اپنی مجھے تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں اعتکاف بیٹھتے ہوئے، اس میں آہستہ آہستہ میرا گرو ہوا، تھوڑا سا اتنا سا ایک ذرا اگر آپ سمجھے تو، ورنہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہم لوگ دن میں کتنی اللہ کا شکر ہے میں جھوٹ نہیں بولتی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے، اور میری لڑائی بھی گھر میں اسی لیے ہوتی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بولتی تھی، میاں بیوی کی لڑائی اس بات پہ ہوتی تھی، تو میرے سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، جو بات سچ ہے سچ ہے۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے، بچوں نے غلطی کی ہے، جھوٹ یا میرے سے اگر غلطی ہوئی ہے تو صاف بتائیں ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن جھوٹ جو ہے نا وہ اگر آپ ایک جھوٹ بولتے تو اس کے آپ کو کتنے ہر جگہ پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جھوٹ کو پہلے چھوڑیں۔ الحمدللہ میرے ابو سے، میری امی سے میں نے یہی سیکھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ زندگی کے کسی موقع پہ بھی جا کے جھوٹ آپ کا وہ کھل جاتا ہے، کہیں بھی ہونا وہ آپ کا جھوٹ کبھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں ہو جاتی، انسان ہے، غلطی بہت سی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بات کوئی کہ جس سے فساد پڑنے کا ڈر ہوتا ہے، ہم تھوڑی بات چھپا بھی جاتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جھوٹ سے تھوڑا پیچھے رہیں۔ دوسرا، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم لوگ میں صرف رمضان میں پڑھتی ہوں، دورہ قرآن سنتی ہوں، اس کے بعد میں نے کبھی اب کیونکہ کلاسز لے رہے ہیں سپٹمبر سے، میں نے تجوید کی کلاسز ریگولر لینی شروع کی ہوئی ہیں، تو الحمدللہ سورہ ملک یاد کی کوشش کر رہی ہوں کہ صورتیں یاد کر کے ان کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کروں۔ ماشاءاللہ ہمارا دورہ قرآن جو ہے اس دفعہ جہاں ہم کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آج 12واں پارہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ اتنا خوبصورت طریقے سے، اچھا بعض لوگوں کا نا سمجھانے کا طریقہ اتنا مطلب ہر کسی کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، تو یہ اس دفعہ جو میں کر رہی ہوں، یہ شاید ہم لوگ تھوڑا زیادہ وہ ہوئے ہیں تو سمجھ زیادہ اچھی طرح آ رہی ہے، وہ سمجھا بہت اچھی طرح رہی ہیں، وہ ہر پارے میں کرنے کے کام جو ہمیں بتاتی ہیں وہ بڑے خوبصورت ہے، اور لیکن ابھی میں لکھ نہیں پائی کیونکہ میری مصروفیت تھی، لیکن رمضان انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ کوشش ہے۔ اب جیسے آج کل آپ سب کو ایک بہت وائرل ہوا ہے میسیج کے کرنے کے کام رمضان میں، کہ اپنے پاس ڈائری رکھیں، پین رکھیں، دعائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیونکہ رمضان میں میرے پاس جب میں اعتکاف جب سے بیٹھنا شروع ہوئی تو میرا ایک پیپر ہے جس میں نے سب میں نام لکھے ہیں اپنے، جن کے لیے میں دعا کرتی ہوں، ان کی فیملیز، ان کے بچوں اور سسرال ادھر ادھر، وہ ایک کسی کو نہیں پتا کہ میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کس کے لیے کی گئی دعا میرے کام آ جائے آخرت میں۔ اور وہ ایک پیج میرے پاس کنٹینیو وہ پھٹنے والا ہو گیا، اس دفعہ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو دوبارہ سے لکھوں گی ذرا نیٹ کر کے، تاکہ پیج ذرا اصلی حالت میں رہے، کیونکہ پکڑ کے وہ خستہ ہو گیا۔ تو جب آپ دعا مانگے رمضان میں ہر نماز میں اپنا ایک یہ تو ایک پکی بات ہے کہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے۔ اچھا، میں اس دن بھی آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی، لیکن میں مینشن کرنا بھول گئی کہ اصل میں رمضان ایسا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ
اور پڑھنے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں. مطلب آپ دیکھیں ہر چیز کی فضیلت، ہر چیز کو جو ہر آیت کو پڑھنے کی اپنا ہی ایک اجر ہے. تو وہ جو کتاب میں جس میں رمضان کی عبادت ہے اس میں ہر چیز انہوں نے مطلب اس طرح پھیلا کے آپ کو دے دی ہے کہ آپ کو ہر چیز کا اجر ملتا جائے گا اگر آپ یہ سوچ کے پڑھیں. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے، میرا خیال ہے مجھے 18-19 سال ہو گئے میں وہ کتاب رمضان میں نان سٹاپ، میرے بچے بھی، اور میں کیا کرتی ہوں صبح کو جیسے فجر میں پڑھی نا تو میں اس جو دن کی عبادت ہوتی ہے میں اس کا اسکرین شاٹ بچوں کو بھیج دیتی ہوں اپنے بچوں کے گروپ میں تاکہ وہ بچے بھی پڑھ لیں، کیونکہ کتاب ہر کوئی نہیں پڑھتا پکڑنا. کیونکہ میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے کہ میری لے رہے ہو، تو میں ان کو تصویر ڈال دیتی ہوں تاکہ وہ بھی اس سے محروم نہ رہیں، کوئی ثواب والا کام سے میرے بچے بھی محروم نہ رہیں. اچھا اس دفعہ میں نے ایک کام یہ کیا، پچھلے بار بھی جب سے بچے اب ارن کرنا شروع ہو گئے، پچھلی دفعہ تو اتنا اچھا وہ نہیں کر سکے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اپنے جمع کرو پیسے اور کسی ایک فیملی کو تھوڑا کرنا اکوموڈیٹ. ماشاءاللہ مشل نے بھی اور زارا سدرا نے بھی اپنے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے جو وہ ایک ہم لوگوں نے ایک فیملی کو دیے ہیں. میں تو الحمدللہ علیحدہ سے کر ہی رہی ہوتی ہوں، تو میرے بچوں نے اس دفعہ اچھی اماؤنٹ مجھے دی جو میں نے آگے کسی کو دی. تو بچوں میں اس طرح کی عادت ڈالنا کہ اپنے ساتھ شیئر کرنا. الحمدللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کام ہے کہ میری طرح میرے بچے بھی بہت کھلے دل کے ہیں، ان کو اپنی چیز دیتے ہوئے کوئی دکھ نہیں ہوتا، نہ مجھے ہوتا ہے الحمدللہ. تو ان کو دینے کا شوق ہے میری طرح. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اگر بچے کنجوس ہوتے تو میں کیا کرتی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی. اور کوشش کریں کہ جیسی ماں ہوتی ہے ویسے بچے ہوتے ہیں. ماں کو تھوڑا کھلے دل کا ہونا چاہیے، ماں کو تھوڑا کیا کہنا چاہیے. میں مشل کو دیکھ کے بھول گئی. آج مشل جمعہ ہے اور مشل نے اتنی اچھی شلوار قمیض پہنی ہے کہ میرا دھیان سارا اس پہ چلا گیا. اور یقین کریں میں نے ان کو اتنی اچھی کتنا خوبصورت پرنٹ ہے. اب بتاؤ اچھا ہے کہ نہیں؟ بڑا اچھا پرنٹ اس نے پہنا ہوئی، یلو اور سی گرین. تو مجھے پانی پلانا. تو جناب اس طرح کی گفتگو کرنے کا مقصد مجھے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا، اویئر کرنا ہوتا ہے. مجھے آپ کو نہیں کہنا. اگر آپ میری یہ بات سن کے کچھ عمل کر لیں گے تو اس کا ثواب مجھے ملے گا، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے یہ چیزیں ریکارڈ کر رہی ہوتی ہوں. تو اللہ تعالی ہمیں ان رمضان کی برکتیں اور اچھا رحمتیں اور برکتیں ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ دے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اب آ کے جو یہ بیچ میں بعض دفعہ اچھا ٹی وی پہ جو شوز لگتے ہیں نا، میں نے سب سے پہلا جو شو دیکھنا شروع کیا تھا جو رمضان کا جو آیا تھا وہ نادیہ خان کا تھا. رات کو جو وہ کرتی تھیں رمضان کی کہ اس میں ٹرانسمیشن میں ہوتا تھا، کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا تھا 10 سے 12، تو وہ بیچ میں میں دیکھی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ وہ ٹائم ضائع کیا 2 گھنٹے روز. لیکن اس کے بعد الحمدللہ ہمارے گھر اب آپ یقین کریں ہمارے گھر الحمدللہ ٹی وی تو ہے لیکن ہم لوگ آن نہیں کرتے ہیں کیونکہ بچے اتنے بیزی چل رہے ہوتے ہیں. ہاں اگر لگاتے ہیں تو وہ یوٹیوب لگا لیتے ہیں کیونکہ اسمارٹ ٹی وی ہے، اس پہ وہ چل جاتا. اگر کچھ بچوں نے انٹرٹیننگ دیکھنا ہوتا ٹی وی بالکل نہیں چل رہا، بالکل بھی نہیں ہم لوگ ٹی وی دیکھتے. ہاں ڈرامے سرسری سے جلدی کر کے جو وہ کیا 2+ کی اس کی کیا ہوتا مشل جو جلدی دیکھتے ہیں، لیکن مجھے وہ سمجھ نہیں آتا. فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھتے ہیں. ایون میں ایسا بندہ نہیں کہ فاسٹ فارورڈ دیکھ لوں، بات سمجھ ہی نہیں آئی آپ کو اس کا ایکشن ہی نہیں سمجھ آیا تو فائدہ. اس لیے میرا انٹرسٹ بالکل زیرو ہو گیا ٹی وی کی طرف سے. نو ہاؤ ہوتی ہے اما ٹی وی اور میں نے اگر ڈرامہ نہ دیکھا ہو، میں اگر وہ دیکھ لوں تو مجھے سارا سمجھ آتا ہے ڈرامے میں ہے کیا. تو یہ چلتا ہے، وہ میں ضرور سنتی ہوں کیونکہ وہ ایک انٹرٹیننگ بھی پروگرام ہے. تو جناب یہ چیزیں جو ہیں رمضان جو ہے وہ صرف اور
رمضان ہم سوچتے ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں لوگ مار وہ بن رہے ہیں، رولز پکوڑے سموسے بنا کے رکھے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو میں نے اسٹاک کیا تھا سب میں نے میرا خیال ہے 5-6 کلو پیوری بنا کے رکھی تھی ٹماٹروں کی، جو میری فنش ہو چکی ہے کیونکہ ماشاءاللہ گیسٹ آئے گھر میں. ایک پیکٹ ہے جو وہ نکل ہی نہیں رہا، وہ نیچے کر کے دبا. اور آج جب میں ٹماٹر لینے گئی تو 200 روپے کلو. کین یو امیجن؟ کل وہ 80 تھے، آج وہ 200 ہیں. اب پرائس ہائی ہوتی چلی جائے گی. تو یہ رمضان ہے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ رحم کرے. جو ہو رہا ہے بس سمجھ نہیں آ رہی. دعا کریں پاکستان کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت برکتیں نازل کرے. اور پتہ چلا کہ ہیٹ ویو آ رہی ہے اور رمضان میں سنا تھا کہ بہت اچھے روزے گزریں گے، لیکن یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2 ہفتوں کی ہیٹ ویو ہے. اور لیکن اپنے آپ کو گھروں میں سیف رکھیں. میرے بچے بہت بزی ہیں کیونکہ رمضان ان کا تھوڑا بزی گزرتا ہے. سائٹ پہ ہوتے ہیں دونوں بڑے بچے، مشل میرے ساتھ ہوتی ہے. میں اپنے باہر کے کام الحمدللہ تقریباً نپٹا چکی ہوں. جو میں نے لانا تھا سبزیاں وہ اب باقی میں آن لائن منگاؤں گی. اب مجھے کچھ باہر کا نہیں کرنا اور اب مجھے پڑھنی ہے نماز. باتیں ہو چکی، مجھے دیں اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے اور یہ روزے آپ لوگوں کے بہت اچھے گزریں. اور کوشش کریں کہ اپنی کوئی ایک بری عادت، میں نے اپنی ایک بری عادت جو میں نے چھوڑنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ مجھے غصہ بڑا آتا ہے. دوبارہ آنا شروع ہو گیا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. میں نے اس کو ختم کرنا ہے. کوشش انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ کہ میرا غصہ ختم ہو جائے. کیونکہ میرے ایک دم جھرجھری آتی ہے جب کوئی غلط بات کرتا ہے تو میں منہ پہ بول دیتی ہوں. ایون میرا بھائی آیا ہوا تھا تو 2-3 موقعوں پہ ایسے ہوا جب مجھے کوئی غلط بات سنی تو میں نے جھرجھری لی اور میں نے منہ پہ بول دیا. وہ مجھے کہتا ہے تھلے تھلے تھلے، لیکن میرے سے نہیں ہوا جاتا، میرا بلڈ پریشر تھلے نہیں ہوتا. تو اس نے میرا مذاق بنا لیا ہوا ہے. تو کیونکہ پتہ ہے ایز اے سنگل پیرنٹ مجھے 2 ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں، باپ کی بھی ماں کی بھی. میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. مجھے ہر وقت چوکس رہنا ہوتا ہے. چوکس اس لیے رہنا ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں لوگ آپ کو عورت جان کے وہ یا تو آپ کو پیسے زیادہ بتائیں گے. ایک انسیڈنٹ بڑا وہ ہوا ہے لیکن وہ انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گی. جو ایک بہت بلنڈر نہیں، ہم سے نہیں ہوا وہ بلنڈر، وہ کسی سے ہوا اور ہم نے چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں کیا. اصل میں جو باہر سے آتے ہیں لوگ، میرا اتنا فوکس نہیں ہوتا کہ وہ کیا شاپنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی بیچاروں نے کبھی دیکھی نہیں اپنی. لیکن اس دفعہ کچھ ایسی بات ہوئی کہ وہ بھائی جب کیونکہ سعودی عرب، یہاں سے سعودی عرب گیا 4 دن، آج وہ واپس امریکہ کی اس کی فلائٹ تھی. تو اس نے جب وہ اپنا بیلنس کیا تو اس میں فرق آ رہا تھا. اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا جاؤ فلاں بندے سے یہ میں سلپیں تمہیں دے رہا ہوں، جا کے پتہ کر کے یہ کیا. اور آپ یقین کریں کہ اس کے میں 20,000 کا بیلنس ان کی طرف نکل رہا تھا. کیونکہ میں نے بھی نہیں پکڑی کوئی وہ نہ دیکھی، کیونکہ میں اتنی وہ اس میں ہوتی ہوں یہ کرنا. گھر مہمان آئے ہوئے تھے، اس نے جانا تھا اور میں نے بالکل توجہ نہیں دی اور وہ اس طرح کر کے انہوں نے 20,000 کا اوپر نیچے ہو گیا. تو اب وہ نکل آئے ہیں 20,000 کسی سے. تو یہ ہوتا ہے زندگی میں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حالانکہ رمضان چل رہا ہے، انسان کو کانشیس رہنا چاہیے. ہم بھی کوشش کریں گے، میں تو کوشش کروں گی کہ میرے سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. یا اللہ مجھے معاف کر دے اگر میں نے کسی کی آپ لوگوں کی بھی کی. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان جو دل آزاری کرتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. میں نے بھی ایسے کیا کچھ لوگوں کے ساتھ کہ میں نے نہیں چھوڑا. میں نے بھی پورا مقابلہ کیا کیونکہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. اینی ویز یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا گپ شپ اور ویلکم رمضان. الحمدللہ رمضان آ رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو زندگی صحت تندرستی کے ساتھ اس رمضان کو خیر خیریت سے نبھانا نصیب کرے. قرآن پڑھنا اور سمجھنا نصیب کرے. میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتی ہوں اور میں نے بچوں کو آج یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ دورہ قرآن ذرا اونچا کر کے لگا لیا کرو. وہ کہتی ہے امی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم کانوں میں سنتے ہیں، لہٰذا وہ کانوں میں سن رہے ہیں. اذان ہونے لگی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کروں گی. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے. اللہ حافظ.